अस्सलाम नाज़रीन, माहिर रज़ाक मसण पंहिंजे प्रोग्राम कैनेडा टाइम सां गॾु अॼु कैनेडा टाइम में अॼु जंहिं जॻह ते मां मौजूदु आहियां उहो आहे पाकिस्तानी हाई कमीशन। पाकिस्तानी हाई कमिशनर जेको असां सां अॼु गॾु मौजूदु आहे उहो आहे मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब खां अॼु ॻाल्हाईंदासीं त जेको पाकिस्तान जो जेको वणज वापारु आहे उहो कीअं पियो हले। पाकिस्तानी जॾहिं को बि हिते कंहिं बि मुल्क में पंहिंजे पाकिस्तान जी नुमाइंदगी करे थो त उहो भरपूर नमूने सां भरपूर अंदाज़ सां उहो पंहिंजे पाकिस्तान खे जेको आहे उहो प्रेज़ेंट करे थो। अॼु जीअं त ताज़ो ई जेको आहे सो मोहम्मद सलीम जो जेको हिते ट्रांसफ़र थियो आहे पाण हिते आहिनि, पर इलाही एनर्जेटिक ऐं इलाही जेको आहे सो कमु ऐं इलाही एक्सपीरियंस जेके आहिनि माण्हू आहिनि। अचो त हुन सां ॻाल्हायूं त अॼु जी जेका सूरत हाल आहे या ख़ासि तौर ते कैनेडा जे अंदरि जेके हिते जंहिं विज़न जे तहत आया आहिनि ऐं उन्हनि जो छा विज़न आहे ऐं पाकिस्तानी जेका ख़ासि तौर ते ट्रेड आहे, पाकिस्तानी जेका एजुकेशन आहे ऐं पाकिस्तान जे अंदरि जेका ग्लोबली चैलेंजिस आहिनि पाकिस्तान ते उन्हनि जो छा ख़्यालु आहे। अचो त हुन सां ॻाल्हायूं। सर, थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिंध टीवी को टाइम देने के लिए सबसे पहले आपकी मेहरबानी। आप यहाँ आए हैं, अभी अभी आपका जो है ना वो पिछले मतलब दिसंबर में ही आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मुझे सिर्फ सिंपल दो तीन चीज़ें हैं कि जो हम चाहते हैं कि जिस तरह आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप पहले भी 2018 में यहाँ पे आप रहे हैं और इसके अलावा अब जब दोबारा आए हैं, आप क्या समझते हैं कि पहले के बनिस्बत और अब के बनिस्बत में 2025 और जब 18 में थे तो आपको कैसा कनाडा लगा? क्या चैलेंजेस आपके सामने जो है ना अभी हैं? पहले तो मैं आप सिंध टीवी का मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया मुझे और आपकी वसातत से, चूँकि ये एक एथनिक मीडिया चैनल है, कनाडा में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी इसको देखती है और पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है और सिंध जो है पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान की जितने भी आउटवर्ड दुनिया के साथ ट्रेड है वो अभी तक कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम से हो रही है। तो सिंध प्रोविंस हिस्टोरिकली पाकिस्तान का गेटवे रहा है बैनुल-अक़वामी और बाहर की दुनिया के साथ रवाबित इस्तवार करने में। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो देखें 2018-19 में मैं यहाँ था और अभी 2025 में बड़ा फ़र्क ये है कि इस साल ये इलेक्शन ईयर है। यहाँ पे फेडरल इलेक्शन भी हो रहे हैं और कुछ सूबों के इलेक्शन भी हैं। तो इलेक्शन ईयर में चूँकि ज़्यादातर गवर्नमेंट की और सियासी पार्टियों का जो उनकी अटेंशन होती है, तवज्जो जो है वो अपने मसाइल और अपने लोकल पॉलिटिक्स पे होती है। तो इतने ज़्यादा इंटरनेशनल विज़िट्स या इंटरनेशनल आना जाना और ऑफिशियल डेलीगेशंस और उस पे जब तक ये इलेक्शन का सीज़न ख़त्म नहीं होता तब तक हम अपने जो हमारे काउंसलेट्स हैं, टोरंटो में है, वैंकूवर में है, मॉन्ट्रियल में है और हाई कमीशन जो ओटावा में है, ये दारुल खिलाफा है। तो हम अपने रूटीन के जो डायस्पोरा के सर्विसेज हैं हम वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी बड़े काम हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी हर साल इंटरनेशनल माइनिंग एंड मिनरल्स पे एक कॉन्फ्रेंस होती है टोरंटो में। इस साल वो 3 से 5 मार्च को है, अभी 2 हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते दूर है। तो उसमें पाकिस्तान से भी एक डेलीगेशन आएगा और हम उनको मिलाएंगे पाकिस्तानी जो पूरे मुल्क के अंदर हमारा जो माइनिंग का पोटेंशियल है। और उसमें आपको अच्छी खबर ये मैं बताता चलूँ कि जो बैरिक गोल्ड है उनका 2022 से बलूचिस्तान में रिकोडिक पे इनकी कॉपर एंड गोल्ड माइन पे ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन $1.5 अरब की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। बैरिक गोल्ड जो कैनेडियन कंपनी है इन्होंने किया वहाँ पे। और 2028 में जब ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा कॉपर और गोल्ड माइन का एक्सपोर्ट शुरू होगा तो तब तक इनकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6-7 बिलियन US$ पे पहुंच जाएगी। और उससे तकरीबन परमानेंट पाकिस्तान में जॉब 40,000 हैं, 4,000 और इस वक्त जो है तकरीबन 7,500 लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो एक तो हम उस पर काम कर रहे हैं कि ये माइनिंग प्रोजेक्ट में पाकिस्तान से और भी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से लोग जो आएंगे उनको हम कनाडा की और भी जो माइनिंग की कंपनियां हैं
چونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے پاس قدرتی وسائل ہیں. سندھ کا جتنا ساحلی علاقہ ہے سمندر شامل، اس کو ہم انگریزی میں آف شور ڈرلنگ کہتے ہیں، یا آن شور ڈرلنگ جو تھر میں جس طرح کول دریافت ہوا، اسی طرح سوئی میں گیس ہے. اس طرح اندرون سندھ میں بہت زیادہ آئل اینڈ گیس کے ذخائر ہیں، اور باقی صوبوں میں بھی، بلوچستان کے علاوہ، سندھ کے علاوہ، کے پی میں، پنجاب میں اور گلگت بلتستان، ہر جگہ. تو اس پوٹینشیل کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. دوسرا بڑا جو ان کا سیال. مجھے ایک، آپ کو آگے جانے سے پہلے، جو ایک ڈیلیگیشن آپ بتا رہے ہیں کہ جو پاکستان سے آ رہا ہے، تو پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں تو وہاں کچھ کمپنیز کے لوگ آ رہے ہیں یا صرف گورنمنٹ آفیشلس لوگ آ رہے ہیں؟ کمپنیز کے لوگ ہیں، کمپنیز کے بھی آئیں گے اور گورنمنٹ کے بھی آئیں گے. اگر گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن نہیں بھی آتا تو ہمارا یہاں پہ کانسولیٹ ہے ٹورنٹو میں، یہ کانفرنس ٹورنٹو میں ہے، میں خود بھی جاؤں گا یہاں سے. تو جو گورنمنٹ کے جو ہمارے پاس ابھی تک انفارمیشن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنایا، اور یہ پرائم منسٹر کے آفس کے انڈر کام کرتا ہے. اور اس میں 4-5 جو بڑے ایریاز ہیں انویسٹمنٹ کے لیے، کہ نیچرل ریسورسز، مائنز اینڈ منرلز، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے لیے، اس کے لیے فارن انویسٹمنٹ چاہیے. سیکنڈ ہے کہ ایگریکلچر کو ہم بجائے اسمال لینڈ ہولڈنگ کے ہم کمرشل فارمنگ کریں، اور کمرشل اسکیل پہ ہماری پروڈکشن ہو. اس سے لوکل کنزمپشن، ہم 250 ملین تقریباً ہماری آبادی ہے، دنیا میں 5واں سب سے بڑا ملک ہے. ہمارے اپنے ملک کی جو خوراک کی ضروریات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایکسپورٹ ہے، جس طرح ہم باسمتی رائس ایکسپورٹ کرتے ہیں، یا سندھ سے مینگو یا کھجوریں یا پھول کی پتیاں. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم گلاب کے پتے ہالینڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں سندھ سے. سبز مرچ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سملرلی کھجور ایکسپورٹ ہوتی ہے، سندھ کی خیرپور کی کھجور. سملرلی باقی جو پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ فش ہے یا سی فوڈ ہے اینڈ آل دیٹ. سی فوڈ ہے. تو سیال فوڈ یہاں پہ ایک ایگزیبیشن ہوگا، وہ اس میں بھی ہم، یہ اپریل مئی میں ہے، اس میں بھی ہر سال پاکستان سے کمپنیاں آتی ہیں، اور اس سال بھی آئیں گی. تو وہ بھی ہم کینیڈا کے لیے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں، جو اس وقت تقریباً کینیڈین ڈالر میں $600 ملین کے آس پاس ہے، پچھلے سال 2024 کا جو ٹریڈ فگر ہے. تو یہ تقریباً وہی ٹریڈ ہے جو پچھلے 2023 میں تھا. تو چونکہ یہاں پہ اس سال الیکشن کا سیزن ہے، لیکن اکنامک ایکٹیویٹی جاری رہے گی. تو ہمارا میجر فوکس یہ ہے کہ جو SIFC میں اس کے علاوہ جو فوڈ، ایگریکلچر، کمرشل فارمنگ کے علاوہ تھرڈ ہے ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے، اس کی ایکسپورٹ ٹو کنٹریز ویئر دے نیڈ. تو کینیڈا میں جس طرح IT کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، پاکستان میں ہماری جو آبادی ہے اس کا بہت بڑا حصہ نوجوان طبقہ ہے، اور نوجوان طبقہ وہ ہیں جو کہ یونیورسٹیوں سے فارغ ہو گئے. تو ان کو ہم یہاں کی کمپنیوں کے ساتھ کنیکٹ کرا کے ہم اپنے یوتھ کے لیے امپلائمنٹ، ابھی آن لائن امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو یہاں پہ جاب پہ بھی ہم پلیسمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور ہیومن ریسورس ایکسپورٹ، کوالیفائڈ اسکلڈ پروفیشنل جو ہمارے گریجویٹس ہیں، ان کے لیے یہاں پہ جاب اپارچونیٹی ہو. تھرڈ ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ٹورزم، گرین ٹورزم، کہ یہاں پہ کیبیک پروونس آپ کو پتہ ہے بہت بڑا صوبہ ہے، بہت ٹورزم میں مشہور ہے. ان کے ونٹر سپورٹس، سنو سپورٹس بہت مشہور ہیں. تو ہمارا سوات، چترال، دیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، وہاں پہ ہم یہ اسپورٹس اینڈ کلچرل ٹورزم کو یہاں سے پروموٹ کر سکتے ہیں. سملرلی یہاں سے جو لوگ ہیں یہاں پہ صرف پاکستانی ڈائسپورا نہیں، اس کے علاوہ بھی جو ساؤتھ ایشینز ہیں، اس میں ہندو کمیونٹی ہے، اس میں سکھ کمیونٹی ہے. ان کے ہمارے پاس پاکستان میں ہیریٹیج سائٹس ہیں جن کا کہ ونٹر میں پاکستان میں موسم بہت اچھا ہوتا ہے، یہاں کا ونٹر بڑا ہارش ہے، بہت سخت سردی ہوتی. تو ان سردیوں کی چھٹیوں میں یہ لوگ ونٹر ٹورزم پہ پاکستان جا سکتے ہیں. سملرلی سمرز میں ہمارا جو نارتھ پاکستان ہے اس کے لیے لوگ یہاں سے ٹورزم پہ جا سکتے ہیں. تو جب لوگ زیادہ آئیں گے، جائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، اس ملک کو دیکھیں گے،
تو یہ جو انفارمیشن گیپ ہے وہ کور ہو جائے گا۔ ایک چیز بھی ضرور ہے، جس طرح پاکستان کا ٹورزم ہے، مطلب اگر پاکستان کی کسی بھی شعبے کی اگر بات کی جائے تو پاکستان ہر طرف سے رچ ہے، مالا مال ہے، وہ چاہے ٹورزم ہو، ایگریکلچر ہو، فروٹ سائڈ ہو ہماری، یا پیسٹری سائڈس ہو ہماری، یا ہمارا جو ٹریڈ ہو کسی بھی لحاظ سے، تو وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایسے کیا آپ کے پاس ویژن ہے کہ مطلب جس بینگ اے پاکستانی آئی نو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہے وہاں ہمارے پاس کس طرح کے ریسورسز ہیں، لیکن جو عام پبلک ہے جو باہر خاص طور پہ آپ جس طرح ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایسے کیا آئیڈیاز ہیں؟ کیسے لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ کوئی ورک شاپس کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اکٹھے مل رہے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس دستاویزی ایسی کوئی ڈاکومنٹری ہے کہ بیکاز کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، خاص طور پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ناران ہو گیا، کاغان ہو گیا، ہمارا کومری ہو گیا، چترال ہو گیا، پھر اسی طرح اگر آپ چلے جائیں مختلف پاکستان کے دوسرے علاقوں میں مونجو دڑو ہو گیا، تھر ہو گیا، اور کافی سارے ایسے ایریاز ہیں، تو یہ کیسا ایڈورٹائزمنٹ آپ کریں گے لوگوں تک؟ یہ کیسا میسج آپ کا پہنچے گا؟ دیکھیں یہ بڑا آسان ہے آج کل۔ پرانے زمانے کے اخبار اور صرف ٹی وی کے علاوہ اس وقت دنیا کا ہر بندہ ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور اسمارٹ فون وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے، اور دنیا بھر کے ٹورزم پوٹینشیل کو آپ آرام سے صرف چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ اپنے کمیونٹی کے چینلز، ٹی وی چینل جس طرح آپ کا ہے، اسی طرح ہمارے ٹورنٹو، ونکوور میں بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی نے اپنے پرائیویٹ اخبار، ٹی وی چینل، یوٹیوب چینل کھولے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو کونسلیٹ اور ہائی کمیشن ہے، ہم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں۔ آپ کا ایکس ہو گیا جس کو ٹویٹر کہتے تھے پہلے، یا آپ کا فیس بک ہے، آپ کی ویب سائٹ ہے، یہ انفارمیشن آپ پبلک کرنا ابھی بہت زیادہ آسان ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی انفارمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پی آئی اے کی ہفتے میں کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے ڈائریکٹ فلائٹیں ٹورنٹو آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب کنیکٹیوٹی ہے، ڈائریکٹ فلائٹ ہے۔ سب سے بڑا پہلا وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جانا کیسے ہے، کہ جی ٹورنٹو سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے، چاہے آپ کراچی جائیں سمرز میں، آپ نارتھ میں جائیں، ونٹرز میں آپ ساؤتھ میں جائیں، لاہور کراچی۔ سیکنڈ از کہ آپ ان کی گورنمنٹ اور ان کی جو ٹورزم کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ آؤٹ ریچ، آؤٹ ریچ صرف کونسلیٹ اور ہائی کمیشن کے ایفرٹ کے علاوہ۔ میں نے کل بھی پچھلے 7 ہفتے میں یہ میرا 5واں میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے، تو میں نے سب سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ پاکستان اور کینیڈا کے روابط کو بڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر پاکستانی فیملی، جس طرح آپ اگر جا رہے ہیں تو سال میں ایک دفعہ چھٹیاں جب آپ جاتے ہیں تو ایک کسی اپنے کینیڈین دوست کو ساتھ لے جائیں، یا آپ ویسے یہیں پہ ہیں، آپ اپنے کینیڈین دوست جو آپ کہتا ہے کہ یار میں نے آپ کا ملک دیکھنا ہے، تو آپ اس کو وہاں اپنے کسی عزیز دوست سے کنیکٹ کرا سکتے ہیں کہ ان کو آپ کراچی دکھا دیں، ان کو حیدرآباد دکھا دیں، موہنجو دڑو دکھا دیں، ہرپا دکھا دیں، ان کو ٹھٹر لے جائیں، ماتری دکھا دیں، آپ بے شک تھر پارکر میں نگر پارکر دکھا دیں، قصبوں دکھا دیں، مٹھی اور ناوکوٹ دکھا دیں، یا اندرون سندھ آپ گھمائیں، یا بلوچستان کا جو کوسٹل ایریا ہے۔ یا دیکھیں اس پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں سے اگر کوئی بندہ جا رہا ہے، لیکن ایک سوال، کوئی بھی بندہ جب یہاں سے جاتا ہے تو اس کے پاس ایک سیکیورٹی کا بڑا میجر چیلنج ہوتا ہے۔ ایک اگر کوئی فارنر یہاں سے جا رہا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کو کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ کہ ایک یہاں پہ نارملی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ پاکستان کا جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس پہ بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر کسی کو ہم لے جائیں تو اس کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ دیکھیں آپ، یہ سوال اس لیے ابھرتا ہے کہ لوگ گئے نہیں، یا ریلیٹیولی کم لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی جو لوگ کلچرل ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، جو انڈیا سے ہندو یاتری پاکستان جا رہے ہیں، جو سکھ کمیونٹی، ننکانہ صاحب یا
حسن ابدال تک جا رہے ہیں. تو اگر انڈیا سے مذہبی ٹورزم کے لیے لوگ آ سکتے ہیں، ایسٹ ایشیا سے آ سکتے ہیں، فلپین، تھائی لینڈ، چائنا، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. تو یہاں سے گورے ہر سال 70-80 ماؤنٹینئرنگ ایکسپیڈیشنز پاکستان کے شمال کے علاقے میں جتنے بھی اونچے پہاڑ ہیں کوہ پیمائی کے لیے جا رہے ہیں. تو سیکورٹی از ناٹ دا ایشو. آپ کے تمام بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ تمام بڑی ایئر لائنیں اس ریجن میں، ایمریٹ سے لے کے قطر ایئر ویز سے لے کے ٹرکش ایئر لائن، گلف ایئر، سعودی ایئر لائن، ابھی پاکستان کی اپنی ماشاءاللہ پی آئی اے کے علاوہ 2-3 پرائیویٹ ایئر لائنیں ہیں، ان سب کی فلائٹیں ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ آؤٹ آف دا ٹورزم مارکیٹ. پاکستان، ابھی CNN نے پچھلے مہینے پاکستان کو 50 سب سے مشہور جو فیوریٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان میں شامل کیا. اس کے علاوہ BBC نے بھی کیا. اس کے علاوہ ابھی جو لوگ مغربی کینیڈا میں رہتے ہیں، جو برٹش کولمبیا کے جو کوہ پیمائی سے جن کا شغل ہے، یا کیوبیک میں، ان کو پتہ ہے اور وہ پاکستان جاتے ہیں. صرف یہ کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، یا اس کی مارکیٹنگ ریلیٹیولی کم اس لیے ہے کہ کینیڈا بہت بڑا ملک ہے اور آبادی بہت زیادہ مطلب پھیلی ہوئی ہے. ہر بندے تک پہنچنا از اے ڈیفیکلٹ فزیکلی، لیکن تھینکس ٹو دس سوشل میڈیا ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ ایک ٹویٹ پاکستان کے ٹورزم پوٹینشیل پہ روزانہ کریں. سملرلی میں نے تمام ایتھنک میڈیا چینل سے بھی یہ ریکویسٹ کی، اپنے کونسل جنرلز کو بھی یہی کہا ہے کہ بھائی آپ سوشل میڈیا ٹولز کا بھرپور استعمال کریں پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہم نیکسٹ اس پہ جاتے ہیں، ابھی ہم ٹورزم پہ ہی کھڑے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ، پرسنلی طور پہ ایسا کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں کہ جس سے جو ہے نا کوئی ہم ایک وفد یا ایک ایسا کوئی گروپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا کسی ادر آرگنائزیشنز کے ساتھ یا ٹورزم کمپنیز کے ساتھ مل کے کوئی آپ کی اپنی اس قیادت میں کوئی جائے وہاں پہ اس کو ایکسپلور کرے، کہ تاکہ جتنے بھی یہاں کے لوگوں کے سوالات ہیں تو وہ خدشات ہیں تو وہ ختم ہوں. تو ایسا کوئی آپ سوچ رہے ہیں فیوچر میں؟ اس میں دیکھیں، ایک یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹورسٹ وفد لے کے جائیں یا ٹورسٹ گروپس لے کے جائیں. اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ٹریول رائٹرز ہیں، جو میگزینز ہیں، آپ نے ایئر لائنوں کے دفتروں میں دیکھے ہوں گے، آپ نے ٹریول ایجنسیوں کے دفتروں میں دیکھے ہوں گے، ان کا ہم وفد بنا رہے ہیں. ہم جولائی اگست میں ہمارا جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر ہے اس کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں. وہ ہمارا دفتر ٹورنٹو میں ہے کہ ہم جو ٹریول رائٹرز ہیں ان کا ایک وفد بنائیں. سملرلی جو ہمارا میڈیا ہے، جو مین سٹریم کینیڈا کا ٹی وی اینڈ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا ہے، ان کے ہم 4-5 جرنلسٹوں کو ہم بھیجیں. وہ جو ٹریول رائٹر جب آ کے اپنی کہانی اپنے فیس بک، اپنے اخباروں میں، رسالوں میں جب چھاپتا ہے تو اس کی ویورشپ زیادہ ہے، اس کی ریڈرشپ زیادہ ہے. تو یہ مارکیٹنگ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ ٹریول رائٹرز کو لے کے جائیں اور میڈیا پرسن کو لے کے جائیں، سیلیبریٹیز کو لے کے جائیں. کہ ایک جو انفلوئنسر ہے یا سوشل میڈیا انفلوئنسر اگر جاتا ہے پاکستان، تو اس کی یہاں پہ جو لوکل فالوئنگ ہے ان کو پھر پتہ چلے گا کہ بھئی یہ رانی کوٹ کہاں پہ ہے، قصبوں کہاں پہ ہے، سونس کیسر کہاں پہ ہے، فورٹ منرو کہاں پہ ہے، مری کہاں پہ ہے. پاکستان میں جو K2 کے پہاڑ سے لے کے ننگا پربت، آپ کا ایک اور ہے راکا پوشی، ترچمیر، یا جس طرح آپ نے کہا نتھیا گلی اور ناران گلیات، مری اور چترال، سوات، سارا. تو یہ بہتر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ اور خاص طور پہ جو جن کا واسطہ ہے اس کے ساتھ ٹریول جرنلزم کے ساتھ، ان کو آپ ایک وفد بنا کے آپ بھیج رہے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ ہوتی رہے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ اگر ہم نے ایک ٹورزم کے اوپر آپ نے جتنا بھی بریف کیا، لیٹس سی کہ آئی ہوپ کہ ایسا ہی ہو اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری چیز آتی ہے کہ اب
یہاں پہ آپ کو کیا چیلنجز ہیں خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے، آپ نے پہلے بھی بتایا جس طرح کافی ساری چیزیں وہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یا سندھ کے حوالے سے بتایا، یا پورے پاکستان کے حوالے سے آپ نے بتایا، چیلنجز کیا کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی چیلنج ہے یہاں پہ جس طرح بھی گورنمنٹ نئی نئی یہاں پہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے جو ایک حجم تھا کاروبار کا یا ایک اس کی پیمنٹ کا، تو اب جو ہے دوبارہ جب آپ کی اس ویژن میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں کہ اس حجم سے لے کے آپ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی ویژن ہے، پلان کا اگر پاکستان اور کینیڈا کا ٹریڈ فگرز کو دیکھیں نا، پچھلے 20 سال میں 2 دفعہ یہ $1 ارب سے اوپر چلا گیا، 2 دفعہ، 2007 میں اور پھر 2020 میں. اس سے ان کے علاوہ باقی 18 سالوں میں تقریباً کبھی 600 ملین، 700 ملین، 800 ملین تک بھی گیا. تو میرا جو اپنے لیے میں نے ٹارگیٹ بنایا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو $1 ارب سے اوپر رکھیں آئندہ کے لیے، آنے والے سالوں کے لیے. صرف ایک چیلنج ہے، وہ یہ کہ رقبے کے لحاظ سے کینیڈا دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے ان کی آبادی تقریباً 42 ملین پلس ہے. تو جو کنزیومر مارکیٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو ایک یہ چیلنج ہو سکتا ہے کہ بھائی مارکیٹ کا سائز کیا ہے. تو یہ کوالٹی، ہائی کوالٹی مارکیٹ ہے، انڈسٹریلائزڈ ملک ہے، ڈیولپڈ ملک ہے. آپ کا ٹیکسٹائل پاکستان سے آ رہا ہے، باسمتی چاول آ رہا ہے، آپ کے شان کے مسالے آ رہے ہیں، آپ کے روح افزا تک نیشنل کے، اور سارے آپ کے لیڈیز کے جو گارمنٹس ہیں بہت پاپولر ہیں. یہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی بہت زیادہ ہے. کینیڈا میں ساؤتھ ایشیا کی کمیونٹی دے لو ٹو بائی پاکستانی ٹیکسٹائل پروڈکٹس. تو وہ مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جو ابھی تک ہم کر رہے ہیں اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ 42 ملین لوگوں کی ہے، لیکن آپ نے اپنے پروڈکٹس کو مزید ڈائیورسیفائی کرنا کہ صرف باسمتی اور ٹیکسٹائل کے علاوہ آپ پاکستان سے سرجیکل گڈس، فارماسیوٹیکلز، جو یہاں پہ جو سنو میں ونٹر سپورٹس ہے اس کے لیے جتنے بھی لیدر پروڈکٹس ہیں، سیالکوٹ میں ہاکی اسٹک سے لے کے جو لیدر گلاو سے لے کے، تو آپ کو اپنے جو ایکسپورٹ پروڈکٹس ہیں اس کو ہم نے اس بیس کو، ایکسپورٹ بیس کو بڑھانا ہے. اچھا، اس سو میں دیٹ والیوم اوپر چلا جائے. اس میں آپ جو آپ کے پاس ایک بزنس مین طبقہ ہے اس کو کیسے فیسلٹیٹ کر رہے ہیں؟ ان کو آپ بلا رہے ہیں یا کیسے ان کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہے کہ جی ان کو کیسے فیسلٹیٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ کا ٹریڈ جو ہے وہ بڑھے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آلریڈی جو بزنس کمیونٹی، جو امپورٹر اور ایکسپورٹر کینیڈا میں اور پاکستان میں بیٹھ کے آلریڈی ٹریڈ کر رہے ہیں، ان میں کوئی ڈسپیوٹ نہ آئے. اس کو اپنے شور کرنا کہ کوئی کوالٹی، پرائس، ڈیلیوری ٹائم، اس میں کوئی پرابلم نہ ہو دونوں طرف سے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً 4 لاکھ پاکستانی ہیں. تو 4 لاکھ پاکستانی کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کینیڈا کا بھی پتہ ہے، ان کو پاکستان کا بھی پتہ ہے. تو کمیونٹی والے صرف اپنے پروفیشنل یا اس میں نہ رہیں، وہ بھی اس کو کنٹریبیوٹ کریں. تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ویسٹرن کینیڈا میں بھی ایک چیمبر آف کامرس بنا ہوا ہے، پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، کینیڈینز بھی ہیں. ٹورنٹو میں بہت زیادہ کمیونٹی کے پاکستان بزنس ہاؤس اور بزنس ایسوسیشن یا بزنس انہوں نے فیڈریشن بنائی ہوئی ہے. مونٹریال میں بھی بنی ہوئی ہے، ونیپگ میں بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ جو کمیونٹی کے جو ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں یہ اپنا بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں کینیڈا کی سوسائٹی میں پاکستانی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنے میں. تیسرا یہ ہے کہ آپ فوکسڈ یہاں سے ڈیلیگیشن لے کے جائیں، بزنس ڈیلیگیشن، اس پہ کام ہو رہا ہے. 2 ڈیلیگیشن ہم اس سال ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں سے بزنس ڈیلیگیشنز کینیڈا سے پاکستان جائیں. اس میں مائننگ میں بھی ہے، اس میں ایگریکلچر فارمنگ میں بھی ہے، انویسٹمنٹ پلس امپورٹ ایکسپورٹ. اچھا، ایک چیز، دوسری چیز یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ کا جو کمپٹیٹر ہے، خاص طور پہ انڈیا سب سے زیادہ آپ کا کمپٹیٹر ہے، چاہے وہ ریٹ کا معاملہ ہو، ٹریڈ کا معاملہ ہو، ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے.
اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو جو ہے کمپٹیٹر کو ہرا سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے کہ جی آپ اب کوئی بھی آپ فیلڈ لے لیں تو وہ سب سے زیادہ کمپٹیٹر آپ کا انڈیا آتا ہے، چاہے وہ آپ کے اس میں فوڈ اینڈ سپلائی میں ہو، آپ کے ٹورزم میں ہو، آپ کے ان سب میں ہو، تو آپ کے پاس ایسا کیا پلان ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ یا پاکستان کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کریں اور اس کمپٹیٹر کو آپ جو ہے نا وہ بتا سکیں کہ جی ہم بھی کسی چیز میں کم نہیں ہیں؟ کوئی ایسا پلان ہے یا آپ کے پاس کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، تین چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی پروڈکٹ کے لیے یہاں پہ جو مارکیٹ ہے نا، اس میں کریڈیبلٹی، کوالٹی اور کمپٹیٹیو پرائس اور ریلائبلٹی کے کنٹینیوس یہی پروڈکٹ آئے گی، اسی کوالٹی میں آئے گی اور پرائس میں فلکچویشن نہیں ہوگی. یہ اس میں ہمارا گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ہم ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں. کسی پاکستانی پروڈکٹ پہ اگر کسی کینیڈین امپورٹر کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہم ہفتوں کے اندر مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم پورے اپنی کوشش کرتے ہیں، ایک تاکہ آپ کی ریپوٹیشن ایز اے ایکسپورٹر خراب نہ ہو. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک کمپٹیشن کی بات ہے تو کمپٹیشن دنیا میں کوئی بھی ملک اکیلے نہیں رہ سکتا، اور دنیا کا ہر ملک اس وقت انویسٹمنٹ بھی ہر ملک میں چاہیے اور ٹریڈ یا ایکسپورٹ بھی ہر ملک کو. یہ دو بڑی چیزیں ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں، باہر سے لائیں اور اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. اور ایکسپورٹ آپ کی چیز تب بکے گی جب وہ کوالٹی وائز کمپٹیٹیو ہوگی، پرائس وائز کمپٹیٹیو ہوگی. تو یہ وی آر ناٹ ان آئسولیشن. یہ جو کمپٹیشن کا چیلنج ہے یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، دنیا بھر کا ہر ملک اس طرح کے انوائرمنٹ سے، بزنس انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہا ہے. اور ہمارے جو پاکستان کی ٹریڈیشنل پروڈکٹس ہیں اور جو نئی پروڈکٹس ہیں، اے آئی آپ دیکھ لیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، پاکستان کا لاسٹ ایئر $3.5 ارب کی ایکسپورٹ تھی. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ ہماری $15-20 ارب پہ جا سکتی ہے اگر ہم اپنے وہاں پہ نوجوان طبقے کو اس انڈسٹری کے ساتھ لگا دیں. تو کمپٹیشن ول آلویز بی دیئر، سو یو ہیو ٹو پروو دیٹ یور پروڈکٹ از دا بیسٹ اور امنگ دا بیسٹ بوتھ ان کوالٹی. مجھے ایک لاسٹ، ہم پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. یوتھ کی آپ نے بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ، اے آئی کی آپ نے بات کی، چونکہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ، اس دور میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. ایون کہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ بہت جو ہے وہ سفرنگ میں ہے، خاص طور پہ ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا، یا اس کے علاوہ کافی سارے، چونکہ وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. ایون کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارا ٹاپ رینکنگ میں میڈیا تھا، جس میں میں نام نہیں لینا چاہ رہا چینلز کے، لیکن انہوں نے بھی اپنے اسٹاف کو اور سب کو جو ہے نا وہ کافی سارا اسٹاف نکال دیا. اور ایون کہ ٹرمپ کی جو بھی سب سے زیادہ جو کمپین چل رہی تھی الیکشن کے دورانیہ میں بھی، وہ بھی ایکس پہ چل رہی تھی. اب چونکہ پاکستان، خاص طور پہ ہماری یوتھ، یونیورسٹیاں، کالجز، مطلب بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے، اس کو کیسے آپ یہاں کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیسے یہاں کے ساتھ آپ انٹروڈیوس کروائیں گے؟ ایک یہ چیز. دوسرا، کچھ ہمارے بچے، یوتھ ایسی بھی ہے کہ جو افورڈ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اگر آپ پڑوسی ملک کی بات کریں تو ان کے ساتھ وہاں پہ بینکنگ سیکٹر اتنا زیادہ انوالو ہوتا ہے، گورنمنٹ اتنی زیادہ انوالو ہوتی ہے کہ جو ان کو لون بھی دے دیتے ہیں، ان کے سارے اخراجات بھی اٹھا لیتے ہیں، گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی ہماری یوتھ جو اے آئی میں بھی سب سے زیادہ آگے ہے، آئی ٹی سیکٹر میں بھی سب سے آگے ہے، اور پھر یہاں باہر آنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں، تو اس چیلنج کو خاص طور پہ پاکستان سے اگر کوئی کینیڈا بچہ آنا چاہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا پلان ہے آپ کا؟ آپ فیوچر میں کیا کرنا، اس کے اوپر آپ کیسے سوچتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو
फिगर्स है ना वो ये है कि तकरीबन 5,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए कनाडा आता है सालाना। और हम कनाडा में जो बाहर से स्टूडेंट आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए, उसमें तकरीबन हम 25-26वें नंबर पे हैं एज ए सप्लायर कंट्री। और उसके 2-3 वजूहात हैं। कुछ एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो एकेडमिक सेमेस्टर्स हैं वो यूके यूएस के मुकाबले में 1-1.5 साल 2 साल ज़्यादा लंबे हैं। एक दूसरा कि जी ये डिस्टेंस वाइज आपके लिए जोग्राफिकली फाइनेंस वाइज थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस कि आप 15-16 घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट भी। तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादातर यूके नंबर 1 चॉइस होती है पाकिस्तान में, या इंग्लिश स्पीकिंग में इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके आपको ज़बान भी सीखनी पड़ती है अगर आपने हायर एजुकेशन वहाँ करनी। तो कनाडा इज़ नॉट अ डिसकनेक्ट। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 1970 की दहाई से आ रहे हैं ज़्यादातर, और वो लोग अभी यहाँ सीनियर पोजीशंस पे हैं या रिटायर हो गए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं टोरंटो में, और कुछ आ रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है। हैलिफैक्स में, डलहौजी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, मैगिल यूनिवर्सिटी क्वेबेक प्रोविंस में आ रहे हैं। यहाँ पे ओटावा में कार्ल्टन और एक और है यूनिवर्सिटी, ओटावा यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आ रहा है। एक दूसरी बात, एआई के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी जो कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो फैकल्टीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ लम्स और आईबीए के अलावा भी फास्ट, गुलाम इरशाद खान इंस्टीट्यूट से लेके इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, हर जगह ट्रेंड यह है कि आप बच्चे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई के अंदर जा रहे हैं। और एआई ऐसा फील्ड है कि आपको जॉब या हायर डिग्री के लिए कहीं अभी जाना भी नहीं पड़ रहा। और ये जो कोविड के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस का कल्चर शुरू किया यूनिवर्सिटियों ने दुनिया भर में, तो उससे अभी यूनिवर्सिटियों ने भी ये काम शुरू किया कि कई कोर्सेज उनके इवन ऑनलाइन हो सकते हैं। और आप पाकिस्तान में बैठे हुए आप यहाँ पे एडमिशन लें और आप ऑनलाइन वो कोर्स करें और आपकी डिग्री आपको मिलेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएं। तीसरी बात, जहाँ तक जॉब मार्केट की का ताल्लुक़ है, तो जॉब एआई ने ये काम आसान किया है कि आप किसी कंपनी के लिए, एक कैनेडियन कंपनी के लिए आप पाकिस्तान में बैठ के काम कर सकते हैं, जिसको आप ऑफशोर वर्क कहें या वर्क फ्रॉम होम कहें या कॉल सेंटर्स। आपने पहले सुना होगा कॉल सेंटर्स होते थे। अभी जो है आप किसी यहाँ के हॉस्पिटल के लिए या किसी बैंक के लिए कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, आप लाहौर या कराची में, लाड़काना में, हैदराबाद या सखर में बैठ के बना सकते हैं। और वो आप इसको सेल करते हैं, वो आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये पोटेंशियल इज़ ह्यूज। ये नया फील्ड है और इसके अंदर अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसमें आई क्लाउड से लेके कंप्यूटिंग से लेके इट इज़ अ होल वर्ल्ड। और जितना भी पाकिस्तान में यूथ इस तरफ जाएगा वो जॉबलेस नहीं होगा। आखिर में कोई मैसेज, और ख़ास तौर पे आपको कनाडा की हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो देख रही है, पाकिस्तान तो पूरा आपको देख रहा है, यहाँ आप क्या समझते हैं कि क्या यहाँ से कैनेडियन पाकिस्तानी लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के लिए कोई मैसेज हो आपका? मेरा मैसेज जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए होगा, यहाँ पे जो इस मुल्क में रह रहे हैं, कि इनकी रेपुटेशन यहाँ पे अभी तक यह है कि ये बहुत ही मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और अमन पसंद लोग हैं और प्रोफेशनल्स हैं और लायक और कॉम्पिटेंट लोग हैं। इस रेपुटेशन को जारी रखें, मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहें, और पाकिस्तान और कनाडा को नज़दीक लाने में, मज़ीद नज़दीक लाने में जो पीपल टू पीपल ब्रिज का किरदार है वो अदा करें।
اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ یہ ہوگا، میری گزارش ہو سکتی ہے کہ سردیوں کی چھٹیوں میں یا گرمیوں کی چھٹیوں میں جب آپ پاکستان جاتے ہیں اپنے ایک کینیڈین فرینڈ یا فیملی کو ساتھ لے جائیں۔ سملرلی اگر آپ پاکستان سے اسپانسر کریں، جتنے لوگ ایک دوسرے کو ملیں گے، جتنا پیپل ٹو پیپل کنیکشن اسٹرانگ ہوگا اور فریکوینٹ ہوگا اور انلارجڈ ہوگا، اتنے زیادہ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور اس سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو پالیسی میں چینج بہت جلدی آتی ہے with people to people contact۔ تھینک یو سو مچ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو پروگرام ہے، آپ کا جو میسج ہے، وہ ہمارے پاکستان میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے ضرور سود مند ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔